बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद तहरीक लाने के दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की जानिब से, वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, और अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करवा भी ली जाती है तो फिर जो अगली हुकूमत बनने जाएगी, जो अबूरी हुकूमत जिसे नाम दिया जाएगा, वो हुकूमत किसकी बनेगी? क्या ये मुमकिन है? और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिस तरह पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं और बारहा बार जो मुलाकातों का सिलसिला लाहौर से लेकर कराची तक जारी है, वो अपनी जगह मौजूद है। साथ हमने देखा गुज़िश्ता दिनों में होने वाले जो वजारत के परफॉर्मेंस अवार्ड थे, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। इस तनकीद के हवाले से आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम गिरफ्तारी भी हुई सीनियर सहाफ़ी मोहसिन साहब की जानिब, और FIA ने उनके घर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, दफात लगाई जा चुकी हैं। आखिर हो क्या रहा है? और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा में परेशान नज़र आते हैं, महंगाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है, 12 रुपए का इजाफा किया गया है, और महंगाई का जिन पहले ही बोतल से बाहर था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दावे अपनी जगह, और मसाइल की जब बात की जाती है तो अपनी जगह। इन सब में आज हम सब पर बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ इस वक्त इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और इमरान खान साहब के दिरा साथी हैं। जी बहुत शुक्रिया इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा क्या हो रहा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में? आपकी हुकूमत अब लग रही है कि लड़खड़ाने लगी है, इसके पैर कांपने लगे हैं, क्योंकि जो पैर आपके इत्तेहादियों के थे इस कुर्सी के, वो अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौर में भी अहम मुलाकातें हुई हैं और कराची में भी अहम मुलाकात हुई है। सबसे पहले बताइएगा, क्या अदम एतमाद की तहरीक के जो दावे अपोजिशन कर रही है मुकम्मल नजर होते हुए आ रहे हैं आपको? और जनाब, ये किस अपोजिशन की आप बात करते हैं? ये वो चूहे हैं जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने आज से 4 साल पहले से कोशिश कर रहे हैं। ये करते रहे, इनके पास और तो कोई काम है नहीं, वेले नकम्मे किस्म के हैं। मार इनको इतनी पड़ी है कि डेरा इस्माइल खान में वो 67,000 वोट तो आपके PTI के कैंडिडेट लेके जीत के अली अमीन गंडापुर के भाई, और इनके जो नून लीग के जो जनाब बड़े फने खान बन और ये हुकूमत तोड़ने की बात करते हैं, 73 वोट मिले। भाई इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी इनको भिजवा दूं आपके तरीके से, यार ये ले लो यार 73 वोट खुदा के लिए यार। एक तरफ 67,000 वोट है, 67,000 है, और दूसरी तरफ जनाब 73 ये वोट है। फैसल करीम कुंडी भी वो तीर वाला जो उसने जो तीर मार लिया वो भी आपने देख लिया। और JUI का जो घर है, उस घर में से जनाब अली जो मौलाना को शिकस्त फाश हुई है, और उसके बाद ये निकले हैं जनाब अली, वो 4 चूहे घर से निकले। इनको बिल्ली खाती गई और वे कभी 3 रह जाते हैं, कभी 2 रह जाते हैं, और फिर उन्होंने भाग के बिल में घुस जाना है, और फिर 2023 आ जाना है जनाब, और 2023 में फिर इलेक्शन जीत जाना है। हमने माना कि महंगाई है पूरी दुनिया में। अब एक 95 US डॉलर का बैरल हुआ है, तो ये तेल जो बनीगाला से तो नहीं निकलता कि उसको सस्ता कर दिया जाए। एक सिस्टम है, निज़ाम है, कानून है, और पाकिस्तान आईनी मुल्क है, उसका आइन है। ओगरा उसके तहत जो एक अदारा है जो उसकी प्राइस फिक्स करता है। ज़ाहिर है तकलीफ तो है, लोगों को एहसास हमें बहुत है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। नहीं, जैसे आपने चूहे जी आपने चूहे बिल्ली की एग्जाम्पल भी दी है। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने चूहे बिल्ली की एग्जाम्पल भी दी है और बड़े वक्त पे आपने दी है। आपने कहा कि चूहे निकले हैं शिकार के लिए, और बिल्ली कभी एक चूहे को खा जाती है तो कभी 2 भाग जाते हैं। तो लाहौर में जो अहम मुलाकातें चौधरी बरादरान के साथ हुई, और वहाँ पर हमने देखा कि पहले जरदारी साहब की मुलाकात हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब की कराची में MQM के अरकान से मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकातों का सिलसिला तो पहले भी खैर जारी था और अब भी जारी है, लेकिन जो टफ टाइम हुकूमत को अब नज़र आ रहा है, यकीनी तौर पर आपने महंगाई का खुद जिक्र भी किया है, तो एक तरफ अवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के ऊपर है और अपोजिशन इसी प्रेशर का फ़ायदा उठा रही है। तो क्या यकीनी तौर पर अदम एतमाद की जो तहरीक है हुकूमत इसे अब रोक पाएगी? मेरा सवाल ये है। देखिए जी, अदम एतमाद जिसका आप नाम बार बार ले रहे हैं, वो तो एक दीवाने का ख्वाब है, और ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। ये उस MQM के पास जा रहे हैं, और जिसके बारे में इनके जो कलामात थे या जो इनकी बातें थी, और उस काफ लीग के बारे में, मुझे साकिब कुरैशी साहब कैसी चीज़ है कि मैं वाहद एक पॉलिटिशियन हूँ कि जिसने अमली तौर पे जिंदगी गुजारी और आंखों के सामने उसके हुआ। अब्दुल रज़ाक जामी साहब का एक वाकया आपको सुनाता हूँ।
اور یہ بات ہے کثرت ضیافہ، یہ گیسٹ پالیس مکہ مکرمہ کی، اور 2000 کی بات ہے، سال 2000۔ اس میں عبدالرزاق جامی صاحب، ہم نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور انہوں نے سنانا شروع کر دیا میاں محمد بخش کا کلام کہ نیچن دی اشنائی کولوں نے فیض کسے پایا، کہ پتہ نہیں ککرے جا کے انگور ہر کچھ ہے زخمایا۔ یہ میاں محمد کا ایک بڑا شعر ہے۔ تو یہ وہ سنا رہے تھے تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ چوہدری صاحب دیکھیں نا کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ مجھے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور میں نے قدم بڑھایا اور پیچھے مڑ کے دیکھا، اور خاص طور پہ یہ جو چودھری ہیں، یہ جو گجرات والے، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ میں آپ کو واقعہ وہ بیان کر رہا ہوں جو مکہ مکرمہ سے جڑا ہوا، اور میرے اور میاں نواز شریف اور عبدالرزاق جامی صاحب کی اگر یادداشت اگر ہے زندہ، ان کو معلوم ہے کیونکہ بڑے بزرگ ہو گئے، تو وہ یہ سنا رہے تھے۔ تو میں نے میاں صاحب سے پوچھا کہ میاں صاحب یہ جو نیچاں دی اشنائی کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ نیچ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اب ان کا اندازہ لگائے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ نیچ جو ہے یہ گجرات والے چودھری، اور پھر یہ نیچوں کے پاؤں میں جا کے یہ بیٹھے جس دن یہ شہباز شریف 2-4 روز پہلے، تو مجھے وہ پیر پگاڑا کی بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف والے لوگ وہ ہیں جب طاقت میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو گریبان پکڑتے ہیں، اور جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو لوگوں کو پاؤں میں بیٹھ جاتے۔ اب بابا شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ نے ڈٹ جانا تھا۔ آپ نے باپ کے مرنے کے اوپر چودھری شجاعت کو نہیں آنے دیا، آپ نے جناب اپنی بیگم کے مرنے کے اوپر ان کو نہیں آنے دیا، اور آج جناب آپ کو عمران خان ہے وہ کہ فواد چودھری نے بڑی زبردست بات کی کہ وہ سلام اس تھانے دار نو جنہیں ماں یاد کراتی ہے سارا کچھ کرا۔ ان لوگوں کو میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست یار کوئی اصول کے تحت بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ کس طرح سیاست کرتے؟ بے نظیر کی گندی تصویریں، نیکڈ تصویریں انہوں نے پھینکی، بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا گفتگو کی، اور کس طرح کی لچر باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب علی پھر ان کے درباروں میں جا کے بیٹھ کے پھر یہ سارا لاتے ہیں۔ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ چلو بار جو ہے نا پانی، جو میں یہاں پہ راول پنڈی سے ان کو میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ یہ لیں اور اس میں ناک ڈبو کے یہ مر جائیں۔ ان کے لیے موت اس کے علاوہ کوئی غیرت، کوئی حمیت، کوئی ایسی چیز نہیں۔ یہ تو دیکھیں چوہدری صاحب، جو الفاظوں کا استعمال اس وقت آپ کر رہے ہیں، ہمیں تو اب الفاظ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ آج آپ کی رسد مدینہ میں ہی جس طرح وزیر اعظم عمران خان کے اوپر تنقید کرنے پر ایک صحافی کو گرفتار کیا گیا، اور جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، ظاہر ہے اب وہ استعمال اس طرح اگر ہم کریں تو شاید ہمارے خلاف بھی مقدمات درج ہو جائیں۔ لیکن اب امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے، کیونکہ جو اگزامپلز آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ان کا ماضی ہے، آج آپ کا حال ہے، کل مستقبل کیا ہوگے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ 2023 کی پیشن گوئی آپ نے کی ہے، اور آپ نے کہا کہ اگلا انتخابات بھی آپ لوگ جیت کر آ جائیں گے، لیکن عوام سے کیا امید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پیٹرولیم پرائسز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، گویا کہ آپ نے کہا کہ پیٹرول بنی گالا سے تو نہیں نکلتا، دنیا سے پیٹرول آتا ہے، امپورٹ کرتے ہیں، کروڈ آئل آتا ہے، تو آپ کی جو یہاں پہ وزارتیں کام کر رہی ہیں، کیا وہ اتنی نااہل ہو چکی ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ پیٹرولیم پرائسز کب بڑھنے والے ہیں، کب کم ہونے والے ہیں؟ حکومتی اراکین کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر ایوارڈ دیے جا رہے ہیں سر، یہ تو سب سے بڑی نااہلی ہے۔ پھر اگر چیزیں مہنگی ہو رہی تھی آپ نے اسٹاک کیوں نہیں کیا اس کو؟ تو کیا جناب علی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پیٹرول کی پرائسز انڈیا میں بڑھی ہیں، سری لنکا میں بڑھی ہیں، بنگلہ دیش میں اور دوسرے ملکوں میں بڑھی ہیں، تو یہ بھی عمران خان نے بڑھائی؟ لیکن ہمارا ڈالر، ہمارا روپیہ مستحکم نہیں ہے نا جناب، روپیہ مستحکم نہیں ہے، روپیہ کمزور ہے، ہو چکی ہیں، وہ عمران خان نے بڑھائی ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اس وقت عالمی اقتصاد بازاری کا شکار ہیں سر۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو اقتصاد بازاری ہوئی، اس سے بڑی اقتصاد بازاری مارکیٹوں کا حال جو ہے، تو صرف پاکستان متاثر ہو رہا ہے چودھری صاحب؟ پیریٹیولی پاکستان جو ہے ثاقب سلیم قریشی صاحب اسے بیٹر پرفارم کر رہا ہے، کہ اس وقت بھی اس نے جناب علی احساس کے پروگرام اور غریبوں کے لیے پروگرام کیے، آپ کو ہیلتھ کارڈ دیے، 10 لاکھ روپے کا کارڈ آپ لے کے ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس اعتماد ہے کہ اگر آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس یہ پیسے موجود ہیں۔ کدھر گئے وہ لوگ جو اپنے گھر بیچا کرتے تھے؟ کہاں تھے وہ لوگ اپنے جو پلاٹ بیچا کرتے تھے، زیور اپنے بیویوں کو بیچ کے علاج کرایا کرتے تھے؟ آپ تو اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی نا۔ اب جو اچھائی چیز ہو رہی ہے اس کو آپ کریں۔ پوری دنیا نے کووڈ میں مانا کہ پاکستان نے سب سے زیادہ لیڈ کی ہے۔ آپ کے جناب علی جو بلین ٹری جو سنامی پروگرام تھے، اب سعودی عربیہ
اس کے اوپر لے رہا ہے. آپ کو پتا لاکھوں لوگ یہاں سے بھرتی ہو کے جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں. یہ جو ابھی گرین پروگرام ان کا شروع ہونے والا ہے, امین اسلم نے سائن بھی کر دی. ان حالات میں پاکستان کی گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر پرفارمنس ہے. میں کب کہہ رہا ہوں مہنگائی نہیں, مہنگائی سے متاثر میں بھی ہوں, مہنگائی سے متاثر ہر شخص ہوا ہے سر, ہر شخص متاثر ہوا ہے. اگر پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو کل ٹماٹر 120 روپے کلو تو آج 140 روپے کلو. ہر چیز مہنگی ہوگی, ہر بندہ تنگ ہوگا, لیکن کوئی بندہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس مہنگائی کا سبب جو ہے وہ عمران خان. کوئی بندہ یہ ماننے کے لیے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس مہنگائی جناب فواد چودھری کی وجہ سے ہوئی ہے, یا مہنگائی فاروق حبیب کی وجہ سے ہوئی ہے, انجینئر افتخار نے کرائی ہے مہنگائی. یہ مہنگائی سے پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ پورے عالم میں اس وقت قیامت آئی ہوئی ہے. اب جو میں کل مجھے ایک نوجوان وہاں پہ بتا رہا تھا کہ جو ایک روسٹ چکن کا ایک پیکٹ 9 ریال میں آیا کرتا تھا, آج 16 ریال میں آتا ہے, اور اس کو بھی لینے کے لیے 2 گھنٹے آپ لائنوں میں لگتے ہیں, پھر آپ کو ملتا ہے. اور اگر ڈلیوری آپ نے چارجز دینے ہیں تو 25 ریال آپ کو ڈلیوری چارجز دینے ہیں. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ جو چیز 9 ریال کی تھی اب سعودی عرب میں وہ 35 اور 40 ریال میں مل رہی ہے, جو چیزیں سستی تھی. ہم نے یہ دیکھنا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی اب دیکھیں سعودی عرب کے لوگ وہیں پہ ان کی سیلریز وہی تھی جب وہ 9 ریال کی چیز لے رہے تھے, آج ان کی سیلری بھی وہی ہے بلکہ کم ہوئی ہے. تو یہ تکلیف تو پورے عالم میں ہے سر, اور سبب کیا ہے وہ آپ کو سامنے عالمی کے ساتھ بتا رہی ہے. $95 کا بیرل مل رہا ہے جناب, جو ان کو $20 کا ملا کرتا تھا. یہ تو قسمت کی بات ہے. لیکن اس وقت تو ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تو وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ جب پیٹرول بجلی چیزیں مہنگی ہو, جی تو ہم بھی 40 روپے کر دیتے. چوہی صاحب, لیکن اس وقت تو عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں, اب یہ چلیں آپ ہی کے اعداد و شمار کو لے لیتے ہیں, مانتے ہیں کہ چلے جی ٹھیک ہے $95 ہو گیا پر بیرل. آپ نے کہا کہ اس زمانے میں $20 پر بیرل ملتا تھا. اس زمانے میں اگر پیٹرولیم کی پرائس قیمتوں کی بات کریں تو 67 سے لے کے اور 100 تک تو ابھی آپ کے سامنے پیٹرول آیا تو جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے 125 پہ تو وہ چھوڑ کے گئے تھے. سوال یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ان دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا کرتا تھا, بجلی گیس مہنگی ہوا کرتی تھی, تو کیا عمران خان صاحب کو دنیا کے ساتھ چلتی ہوئی حکومت نظر نہیں آ رہی تھی, یا دنیا میں مہنگائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی, جو آج آپ بیٹھ کے یا آپ جیسے دوست بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ کیونکہ دنیا میں مہنگائی ہے؟ تو کیا یہ مہنگائی صرف آج آئی ہے, اس سے پہلے کبھی مہنگائی نہیں تھی؟ جو نواز شریف کو چور ڈکیت کے فارغ کیا گیا, زرداری صاحب کو ڈاکو کہا گیا, یا جو 10% کہا گیا, اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بات اب آپ نے سوال کر لیا. جی پلیز. کہ جس وقت اسد عمر نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ 40 روپے پہ پیٹرول ہونا چاہیے, اس وقت $20 بیرل کی پرائس تھی سر. یہ اس وقت 60% سیل ٹیکس لگاتے تھے, 70% سیل ٹیکس لگاتے تھے, اور جناب علی اس ملک کا مال لوٹ کے یہ پار لے کے جایا کرتے تھے. آج $95 ہے, ایک 0% سیل ٹیکس ہے اس اوپر. آپ خود سمجھیں کہ آپ جب دکان باہر سے سودا لینے جائیں گے, جو چیز آپ کو 100 روپے کی ملے گی سر, اپنی دکان پہ آپ 110 کی بیچیں گے, 120 کی بیچیں گے. لیکن اگر آپ کو وہ 20 کی مل رہی تھی اور آپ 80 پہ بیچ رہے تھے تو وہ چوری تھی, وہ لٹیرا پن تھا. اسی کی بات اسد عمر کرتے تھے اور اسی کی بات آج بھی ہم کرتے ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اوگرا کا اپنا سسٹم آپ کے سامنے, پورا گرافس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اوپر سیل ٹیکس ہمارا کیا ہے, 0% سیل ٹیکس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیٹرول اب بھی 160 روپے کا مل رہا ہے, اگر یہ ان کی طرح ہم کرتے 40% اور 50% لیتے تو 250 روپے جناب پر لیٹر ہوتا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہیں جو ایمانداری کے شفافیت سے اور صاف ہو کے جناب علی پرائسز لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. خدا کی قسم آپ کمپیریزن کسی دوسرے ملکوں میں کر لیں, لوگ کہتے ہیں جی وہاں کی آمدن, چلیں آپ مجھے بتا لیں کہ انڈیا کی آمدن کیا ہے. اگر ہمارا مزدور 1000 روپے کما رہا ہے تو انڈیا والا 500-400 روپے مزدوری کر رہا ہے. ان کے آپ پرائسز دیکھ لیں, ان کے روپے کی. جب آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو یہ بھی نظر میں رکھنا ہوگا کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ کس حد تک ڈی ویلیو ہوا ہے. ہمارا 175 روپیہ ڈالر جو ہے, ہمارا 175 روپیہ وہ $1 ہے, جبکہ انڈیا میں جو کرنسی ویلیو ہے پاکستان کے مقابلے میں اب بھی 60% زائد ہے سر. کمپیریزن اگر کریں گے تو پھر اگر ڈالر ٹو ڈالر کریں بتانا ہوگا پھر آپ کو کہ انڈیا کا مزدور جو ہے وہ 400 روپے
डेली वेजेस पे काम कर रहा लेकिन है। उसके रुपया मुस्तहकम है, उसकी वैल्यू है, यहाँ 1000 रुपए में कुछ नहीं आता। पाकिस्तानी 1000 रुपए कर रहा है, अगर उसको इंडियन रुपी और पाकिस्तानी रुपी को आप डबल भी कर ले तो पाकिस्तानी फिर भी शाहिद साहब ये तो ज्यादती है। अब आप इन्फ्लेशन को अगर डिफेंड करेंगे, मेरे ख्याल से जो बात आपने की है वो अपनी जगह पर है। चले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मिसाल ठीक दे है, रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका मिसाल दे रहा है, बांग्लादेश मिसाल दे रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक चॉइस साहब मुझे लेना है, एक ब्रेक लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी जी, इनको खत्म करना चाहिए ना। एक गाड़ी में अकेले बैठ के पिंडी से लेकर निकलते हैं जनाब 3000 सीसी की गाड़ी पे, अकेला बंदा जो है जॉब करने चला जाता है। ये सऊदी अरब की तरह क्यों नहीं जिंदगी गुजारते। और मजीद चॉइस साहब बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी सी हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी कि आखिर मौजूदा सूरत हाल में क्या हो रहा है, इमरान खान साहब की हुकूमत क्या कर रही है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत से ऐसे सवालात और भी हैं जिनके जवाबात अभी चौधरी इफ्तिखार साहब से लेने हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब से। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना साथी हैं और ब्रेक के बाद इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है सेंटर रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम साहब ने। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के बड़े देरीना साथी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू वेरी मच। सर फरमाइएगा, क्योंकि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इफ्तिखार साहब से भी और उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया है जो इस वक्त अपोजिशन जमातों की मुलाकातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, चौधरी परवेज इलाही साहब से भी, चौधरी बरदान से मुलाकात लाहौर में हुई, उसके बाद MQM से मुलाकात हुई कराची में भी। अदम एतमाद तहरीक लाने की बातें की जा रही हैं। तो कल के दोस्त दुश्मन आज दोस्त होते जा रहे हैं। ये वही नून लीग है माजरत के साथ जो कल तक MQM के साथ बैठना नहीं चाहती थी। देखें बात ये होती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जो अपोजिशन के लोगों से आपस में मिलना, इवन अपोजिशन का हुकूमत के लोगों से मिलना, ये पार्ट ऑफ द गेम है। आप कई चीज़ों पे बैठ के डिस्कशन करते हैं और यू एग्री टू डिसएग्री। कोई ज़रूरी नहीं होता कि जब आप मिलेंगे तो आपने सब कुछ लपेट लिया है और ये किया है। अपोजिशन जमातों का ये रोल है। आप ये देखें कि एक वक्त में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो थी वो परवेज़ इलाही साहब के मतलब क्या कहती थी, या शेख रशीद की पार्टी या उनकी पर्सन के मतलब क्या कहते थे, और फिर उनको इत्तेहादी भी बनाया। तो इसका मतलब है कि फॉर बिगर मिशंस जो आपके ज़हन में होता है, एट टाइम्स आप इकट्ठे होते हैं और कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो अभी ये जो लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, दिस इज़ ए गुड साइन कि अपोजिशन को इकट्ठा, बिकॉज देखिए जितने हुकूमत के कंधों पे जिम्मेदारी है, ये इलेक्टेड लोग हैं, इतनी ही अपोजिशन के कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लोग भी इलेक्टेड हैं लोग, और इसलिए वो उनके पास जाना जो है उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। एंड वी प्रे एंड होप कि अल्लाह ताला कोई चीज़ आउटकम ऐसी हो जो मुल्क के मफाद के अंदर हो, मुल्क की बेहतरी के लिए हो। पार्टियां अपनी जगह हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें रियासती मफादात अजीज़ हैं। ठीक है सर, जैसा आपने कहा कि रियासती मफादात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अदम एतमाद की तहरीक के जो दावे अपोजिशन जमातें कर रही हैं, गोया कि अगर मान लिया जाए कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है अपोजिशन की, तो जो अबूरी हुकूमत होगी उसका स्ट्रक्चर आपके जहन में या नून लीग के जहन में या पीपल्स पार्टी के जहन में क्या चल रहा है? वो अबूरी हुकूमत का क्या फार्मूला होगा, वो अबूरी हुकूमत क्या होगी? देखिए बात ये होती है ना कि अदम एतमाद तो एक ऐसा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोई भी उसको कर सकता है। कल जो नई हुकूमत आएगी उसके खिलाफ अदम एतमाद जो मौजूदा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर सकती है। ठीक है। होगा क्या, यानी जब आप अदम एतमाद लाते हैं तो इसका मतलब है कि वो हुकूमत जो है वो मेजॉरिटी खो देती है। तो देयरफॉर ये उनका प्रेरोगेटिव तो है नहीं। अभी फिर नई एक जो अपोजिशन जो लेके आई है अदम एतमाद, वो मिलके तो अपना एक लीडर सामने लाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है। और फिर चूंकि अपोजिशन ये समझती है चूंकि मुल्क जमूद का शिकार है और हम इनका जो अपोजिशन का एक व्यू पॉइंट है कि हुकूमत को नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए, और हमारा ये ईमान है कि अगर आप पब्लिक के वोटों के साथ एक जेन्युइन मेजॉरिटी के साथ आए तो फिर जो लीडरशिप आए उसका भी रोल है कि वो मुल्क को मुश्किल से निकाले। तो मेरे ख्याल में अदम एतमाद के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो एट फर्स्ट इंस्टांस ही
یہ کوشش کرے گا کہ نئے الیکشن کی اناؤنسمنٹ کر دے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کرائے گی, اور پھر جو جیتے گا, میں بھی تحریک انصاف جیتے یا ان کا کوئی, تو وہ پھر جو جیتے گا وہ آ کے حکومت بنائے گا اور حکومت آگے چلے گی, اور یہ فریش ایک ووٹ آ جائے گا. یا اگر حکومت تحریک انصاف نہیں بنا سکتی تو یہ جو اتحادی ان کو چھوڑیں گے تو تب بھی عدم اعتماد ہوگا نا. یہ مل کے اپوزیشن کے ساتھ, چونکہ اپوزیشن بھی بہت پورٹنٹ ہے نا, آپ کا 6 7 8 ووٹوں کا فرق ہے, تو پھر وہ کریں گے. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ, چونکہ افتخار کو میں جانتا ہوں, ہم سب لوگ محب وطن لوگ ہیں, حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں, میرے خیال میں یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ملک کو پیچھے لے کے جا رہی ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم ملک ویسے بھی تکلیف میں, بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, سرکولر ڈیٹ کے ہیں, اکانومی کانٹریکٹ ہو رہی ہے, حکومت کے پاس میجارٹی نہیں جینون, چونکہ یہ اتحادیوں پہ ہیں. پارلیمانی سسٹم میں اتحادی کئی دفعہ بلیک میل بھی کرتے ہیں, سیٹیں مانگتے ہیں, پرائم منسٹر وہ منسٹریاں مانگتے ہیں. تو اس سسٹم کی یہ تو ہے. اللہ تعالیٰ کرے جو حکومت بنے وہ جینونلی ایک میجارٹی گورنمنٹ ہو, اور پھر وہ آ کے لوگوں کو ملا کے 2/3 میجارٹی کے ساتھ وہ پھر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز, الیکٹرل ریفارمز, یہ ساری چیزیں کرے تاکہ ملک آگے چلے. مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے چوہے صاحب, گفتگو سنی آپ نے, اور جیسے قیوم صاحب نے کہا بھی ہے کہ اس وقت حقیقی حکومت کی ضرورت ہے, حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے, جو کہ اس وقت پارلیمان میں نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کے اتحادیوں سے ملاقاتیں اپوزیشن جماعتوں کی شروع ہو گئی ہے, تو کیا اپنے اتحادیوں کو تحریک انصاف کی حکومت روک سکے گی کہ وہ گرینڈ الائنس میں جا کے نہ ملے اور عدم اعتماد کا حصہ نہ بنے؟ اور بننے کی صورت میں حکومت تو سندھ پیپلز پارٹی کی رہے گی اور کے پی کے میں آلریڈی تحریک انصاف کی رہے گی, تو کیا لائے عمل اختیار کریں گے؟ آپ کے وزیر اعظم پر اعتماد اب عوام کا بھی نہیں رہا اور اپوزیشن جماعتیں پہلے دن سے شور کر رہی ہیں. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو پاکستان مسلم لیگ میں جو چند ایک بڑے باوقار اور معتبر لوگ ہیں, ان میں سے جنرل قیوم صاحب کو آپ یقین کیجئے ہم گردانتے ہیں, اور ہمارے قائد بھی ان سے خاص ملاقات بھی کی تھی کہ یہ تشریف لائیں, ہمارے ساتھ رہیں, اور انہوں نے جو پروڈکٹیو کام کیے. قطع نظر اس سے سیاسی پارٹیوں میں لوگ ہوتے رہتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں, تو میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. لیکن بصد احترام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پارلیمانی جمہوریت ہے, اس میں صرف 2/3 والا نہیں جیتتا, اس میں 51 والا جو ہے نا وہ لیڈ کر کے آپ کی حکومت بنا رہا ہوتا ہے, اور یہ حکومت بھی ایسے ہی بنی ہے. اب گزشتہ 3.5 اور 4 سال سے بار بار ایک پیشہ لے کر اس کو یہ کھودنے کی کوشش کرتے ہیں, اور نئے نئے طریقے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان حکومت سے باہر ہو. لیکن میرا اللہ جس کو رکھنا چاہتا ہے وہ رہتا ہے, اور میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک رولنگ پارٹی ہے تو وہ بڑی اللہ کی محبوب پارٹی ہے. ہو سکتا ہے اپوزیشن میں ہم سے کوئی بہتر لوگ ہوں, لیکن میرے اللہ نے موقع تو عمران خان کو دیا ہے نا, تو آپ اس کو موقع دیجئے. پھر آپ کے ساتھ ایک جو ہوتے ہیں لٹمس پیپرز جسے آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. جیسے ایک الیکشن ہوا وہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں, جس میں 67,500 سم تھنگ ووٹس جو ہیں وہ جنرل صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ملے ہیں, اور ویئر ایز پاکستان مسلم لیگ نون جس کے پلڑے میں آپ نے اپنا ایک خوبصورت وزن ڈالا ہوا ہے, ان کے کینڈیڈیٹ کو 73 ووٹ ملے. اس کے باوجود ہم 73 ووٹ لینے والوں کو عزت سے دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی اگر ان کے پاس 73 ووٹ آئے ہیں تو ان سے ہم بات ہی نہیں کریں گے, بات تو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن وہ شائستہ ملک صاحبہ والا حلقہ بھی آپ کو یاد ہے, وہاں تحریک انصاف کو پھر بڑی بھاری اکثریت میں ہم نے دیکھا کہ وہ تو خیر فارغ ہی ہو گئے تھے ادھر بھی, پھر وہ حصہ ہی نہیں بنے. ٹھیک ہے, یہ ایک جملہ معترضہ آپ نے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے, وہ ایک غلطی ہوگی ہمارے کینڈیڈیٹ سے, جمشید چیمہ سے, وہ نہیں کر سکے. تو یہ بھی الیکشن اور جمہوریت کا حصہ ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ بھئی جمشید چیمہ نے وہاں کو بہت اچھی پرفارمنس کی ہے؟ وہ شائستہ ملک صاحبہ کی, پرویز ملک صاحب کو اللہ جنت بخشے, یہ ان کی سیٹ تھی, ان کو مل گئی. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ کرنٹ کی, آپ نے پی ڈی ایم کا ایک مہا شخص جو ہے جس کا نام فضل الرحمان صاحب ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب,
وہ ان کے گھر کی ہم بات کر رہے ہیں سر. ہم اس علی امین گنڈاپور کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سارے ہمارے جو مسلم لیگی دوست ہیں وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. اب ان کے بھائی اتنی لیڈ سے اگر جیت رہے ہیں سر تو میں ان کو مشورہ دوں گا. دیکھیں میں سجیسٹ ہی کر سکتا ہوں, میں سیاست میں اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں اور ہم نے بڑے باوقار انداز سے لوگوں سے سیکھا ہے. اور چکوال کے لوگ تو ویسے بھی میرے بڑے مہربان رہے ہیں, جنرل مجید صاحب, طاہر, سارے ملک وغیرہ, میجر طاہر, یہ سارے ہم دوست تھے, ملک محی الدین, قاسم مبین ان کے ریلیٹو چودھری ظفر, ہم تو اٹھے بیٹھے ساتھ ہیں سر. ہم تو بڑے احترام سے ان کو یہ کہیں گے کہ یہ جو 3.5 سال کا ایک عرصہ ہے جو آپ نے برداشت کر لیا ہے, دیکھیے جمہوریت ہے نا, اس جمہوریت کے بڑے لچ اور لفنگ بھی ہیں, اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں, اس کی خرابیاں بھی بہت ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہاں پہ 51 والا لیڈ کرتا. چاہے صاحب تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا آپ کو, تھوڑا سا کریں سر, 5 سال کے لیے اس کو برداشت کریں. آپ کو 2023 میں اگر عوام منتخب کرتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے سر؟ ٹھیک ہے چوہدری صاحب, آپ نے زبردست بات کی ہے کہ 3 سال برداشت کیا ہے, مزید اور کچھ برداشت کر لیں, لیکن یہی وقت اگر نواز شریف صاحب کے لیے عمران خان صاحب کی سوچ ہوتی کہ جہاں 5 سال جمہوریت کے پورے کر لینے دیتے اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی. کریم صاحب کیا کہیں گے, آپ نے گفتگو سنی؟ دیکھیں بہت اچھا, افتخار کی بھی اٹھایا اس سے, ہم دھرنے سے حکومت تو نہیں بدل سکے نا. چلیں میں قیوم صاحب کا ذرا موقف لے لوں سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیر اسماعیل خان میں ان نے الیکشن جیتا, اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اچھی بات الکو میں. لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ابھی تحریک انصاف بہت پاپولر ہے, آپ کو پیچھے یہ سارے جو آپ کے بائی الیکشنز ہوئے ہیں, جب نون حکومت میں تھی تو 36 میں سے 32 جیتے تھے, اب یہ حکومت میں ہے تو تقریباً 14 میں سے 12 بھی نون نہیں جیتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کنٹونمنٹ میں, تو اس سے کوئی آپ نتیجہ یہ نہیں اخذ کر سکتے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا الیکشن ہو گیا تو سب کچھ. دیکھیے ہمیں بگر سوچ کرنی ہوگی. بگر سوچ یہ ہے کہ لوگ اگر خوش ہونا معاشی لحاظ سے اور ان کی تنخواہیں ان کو پورا کریں, ان کے اخراجات کو, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے جتنے بڑے اسٹالورٹ سامنے آ جائیں وہ لوگ کہیں گے یار ہمیں اپنے پیٹ سے غرض ہے, ہمیں بچوں کی فیس سے غرض ہے, تو تحریک انصاف کو کوئی چھیڑنے کی مجاز نہیں ہو سکتا. اور لیکن چونکہ لوگ ابھی تنگ ہیں مہنگائی سے, جس کا خود اعتراف کرتے تحریک انصاف, اور ہر مہینے میں گیس اور تیل کی, اور پھر IMF کے نیچے آپ نے دیکھا نا چودھری سرور صاحب گورنر ہیں, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہم نے سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے اور ہمارا تو ابھی یہ حالت ہے. تو اس لیے حالات خراب ہیں. ابھی مسئلہ یہ کہ یہ ابھی 1.5 سال رہ گیا یا 1 سال رہ گیا, تو ابھی نو کانفیڈنس کیوں لانا چاہیے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اتحادی اگر آپ کے ساتھ رہے تو نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا. اگر آپ کے اتحادی بھی تنگ ہو گئے, بیکاز انہوں نے بھی آئندہ الیکشن لڑنے ہیں, ان کو پولیٹیکل لوگ ہیں, انہوں نے اپنے پولیٹیکل مفادات دیکھنے ہیں, تو وہ ٹوٹیں گے تو ہوگا اعتماد. اس کو آپ روک نہیں سکتے, اس لیے کہ خدا کے لیے 1.5 سال رہ گئے ساتھ رہیں. وہ کہیں گے جی 1.5 سال کے بعد ہم شریک جرم ہوں گے. لوگ کہیں گے آپ نے تو اب منسٹریاں لی ہوئی تھی, آپ نے تو یہ کیا, آپ نے تو یہ. تو اس لیے آئی تھنک دیٹ از دی ریزن. اگر اتحادی ان کو چھوڑتے ہیں, یا لٹ سے نون کی حکومت ہے اور اس کے اتحادی چھوڑتے ہیں, تو تحریک انصاف ول سے بسم اللہ آئیں, ہمارے ساتھ آئیں اور ہم حکومت کو چینج کرتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کا آپ نے دیکھا رویہ کہ 2014 سے لے کے آپ دھرنے, یعنی ایون چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے اس کو وہ روکا گیا, آپ کی ڈیولپمنٹ رک گئی, آپ کو سب کچھ. ابھی میں اگلے دن دیکھ رہا تھا, افتخار کو نے بھی دیکھا ہوگا کہ عتیقہ اوڈو کا 2 بوتلوں کا تھا کہ شراب کی نکلی ہیں, 9 سال کیس چلتا رہا, اور پتہ نہیں 2000 کتنی ہیئرنگ ہوئی اور پھر اس کو بری کیا. ادھر ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ تو کہہ رہے ہیں نا ابھی سال رہتا ہے تو تحریک انصاف میں کہ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں عمران خان کو. تو ایک جو ہے وہ پرائم منسٹر سٹنگ کو ہٹانے کے لیے ہم نے 120 دن میں کوئی 140 پیشیاں کرائی, ڈے ٹو ڈے. پاناما سے شروع کرتے 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 آگے اقامہ پہ لے کے کرو, ختم کرو, پارٹی سے بھی ہٹاؤ, صدارت سے بھی ہٹاؤ. یہ جو ہے نا سلیکٹو جسٹس, اس سے جسٹس کا سسٹم بدنام ہوتا ہے. آپ اکراس دی بورڈ کریں, عبد القیوم کے خلاف کوئی اگر ہے فالٹ ہے تو ٹیک اے مان ٹاسک, نو بڈی از ابو لا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں, میں افتخار کو ضرور جو ہے نا FIR بھی کراؤں گا اور بند کراؤں گا, چونکہ افتخار میرے لیے ڈینجر ہے,
لیکن میرا اگر کوئی بھائی جو ہے BRT میں پیسہ کھا گیا ہے یا چینی میں یا چاول میں یا ادھر ادھر یا دوائیوں میں, وہ اٹ از اوکے. آئی تھنک اس طرح کام نہیں ہوتا. تو وی وش دی گورنمنٹ ویل. آئی کین ٹیل یو, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے ہمارے حالات بہتر ہوں معاشی لحاظ سے, تو پھر کوئی نو ٹرسٹ نہیں آئے گا, نو کانفیڈنس نہیں آئے گا. یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑا ہے. لیکن اگر ان 10-12 بندوں کے سے 4-5 بھی انہوں نے کہا کہ جی سوری, تو ادھر ہو گئے تو حکومت بدلے گی. اور پھر وہی آئے گا, ٹائم کرو 90 دن میں الیکشن کرو, وہ کرو, پھر آگے الیکشن کو بہتر طریقے سے کرنا ہوگا. تو آئی ایم شیور کہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے, حکومت بھی دیکھ رہی ہے, اور سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے عوام دیکھ رہے ہیں. عوام میں کچھ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے, جو مختلف کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, لیکن زیادہ ایسے لوگ ہیں جو سوئنگ ووٹرز ہیں, جو نیوٹرل ہیں, جو صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور ویری جینوئنلی. تو وہ لوگ بھی اگر تنگ ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے. میں اس دعا ہی ٹھیک ہے. آخری سوال میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے عدالتوں کی بات کی ہے. تو جب ایک طرف عدالتوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ جیسے آپ نے پاناما کا ذکر کیا کہ جی ہیئرنگز بہت تیز ہوتی رہی ہیں, تو انہی عدالتوں سے انصاف ملا, انہی عدالتوں سے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے, انہی عدالتوں کو ضمانتیں ان کو دی گئی ہیں. تو پھر یہ تو سر عدالتی کارروائیاں وہ تو اپنی جگہ چلتی رہی ہیں. اگر فیصلے نون لیگ کے خلاف آ جائیں تو کہا جاتا ہے عدالتیں خلاف تھیں, لیکن اگر فیور میں آ جائے تو پھر کچھ نہیں کہا جاتا. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا کیس آپ کے سامنے. میری بات سن, دیکھیں عدالتوں کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, تو آپ انسٹیٹیوشن کی بات ہم نہیں کرتے, انڈیویجولز کی بات کرتے ہیں. ابھی دیکھیں ثاقب نثار صاحب کا جو رول تھا, ابھی وہ ارشد بیچارہ فوت ہو گیا, اللہ اسے بخشے اور اس کے گناہ معاف کرے. ان کی جو ویڈیوز وغیرہ تھی, ان کو اس کے چارج کے اوپر اس کو ہٹا دیا گیا اور وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے, اور اس کے اوپر آپ وہ دیکھیں. باقی عدالتوں کے جو کیسز ہیں وہ پروسیس ہوتے رہتے ہیں, اور عدالتیں جس کو کنوکٹ کریں ہم سر تسلیم خام کرتے ہیں, لیکن ایک پروسیس آگے ہے کہ ہائی کورٹ نے کیا تو سپریم کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ نے کیا تو آپ ریویو پہ جائیں گے, اینڈ ایون دین اگر آپ مجرم ٹھہرے تو اٹ از انفارچونیٹ. لیکن یہ ابھی ون سائیڈڈ ہے نا, یہ ابھی ساروں کا اکٹھا ہو کے ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم عدالتوں کے عدلیہ کے نظام انسٹیٹیوشن کی ہم عزت کرتے ہیں, لیکن اس نظام کو اگر بہتر کرنا ہے تو وہ حکومت وقت نے کرنا ہے. اور اسی طرح جو باقی اصلاحات ہیں ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, وہ سب کچھ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری حکومتوں میں اتنی اسٹرینتھ ہو کہ وہ اپنی کارکردگی کے اوپر آگے چلے اور پاکستان کو آگے لے کے نکلے. دیکھیں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا, آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہیں یا نہ رہیں, اور یہ وہ TT آئی ہے یا TT گئی ہے. ہمارا مسئلہ ہے آپ کا CPEC ہے, آپ کا مسئلہ ہے افغانستان کی سچویشن, آپ کے مسائل ہیں بیلنس آف پیمنٹ کی مسئلہ, آپ کا یہ FATF میں ہمیں غیر ضروری طور اس حکومت نے بڑا کام کیا, ہم 26 پوائنٹ 27 میں سے اوکے کر دیے, لیکن ایک پوائنٹ جو رکا ہوا ہے وہ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ پریجوڈس ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہم آپ کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کی جو پر کیپیٹا انکم ڈاؤن ہوئی ہے, آپ کی اکانومی سکڑ گئی ہے, آپ نے بہت سی چیزیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے ہمارا دھیان فارن پالیسی میں امریکہ سے بھی بہتر تعلقات ہوں, ان کی کاز پہ چائنا سے نہ ہوں, چائنا سے بہتر ہوں. رشیا پرائم منسٹر جا رہے ہیں, ان کے لیے بہت بڑا بھی چیلنج ہوگا. رشیا نے ہمیں اسٹیل مل دی تھی, رشیا نے ہمیں بہت ساری آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن, ابھی ساؤتھ نارتھ کی جو گیس پائپ لائن وہ دے رہے ہیں, لیکن ٹائم بڑا مشکل ہے بیکاز ادھر وہ یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ ان کے سائڈ ہوں تو امریکہ ناراض ہوگا, آپ ان سے کچھ نہ کہیں تو وہ نانی کیس انڈیا وہاں ان کے S-400 خریدے ہوئے ہیں اور سب کچھ ان کی بڑی اسٹریٹجک الائنمنٹ ان کے ساتھ بھی ہے, ان کے ساتھ بھی ہے. تو آرٹ آف لیڈرشپ یہی ہے کہ ان مشکل حالات میں صحیح فیصلے کیے جائیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کرے. جی چوہدری صاحب, گفتگو آپ نے سنی اور جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, آپ کیا کہیے گا؟ حکومت کی جو فورن پالیسیز ہیں وہ بھی ناکام بتائی جا رہی ہیں, روس کا دورہ چین کی بھی آپ نے بات کر لی ہوئی ہے, کیا کہیے گا کہ اب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر تو سوالات اٹھتے جا رہے ہیں لیکن ایوارڈ بھی دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جنرل صاحب کی باتوں سے جو میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی خارجہ پالیسی بڑی زبردست ہے, اور چائنا کے بعد وہ
رشیا جا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخالف کی زبان سے اگر کسی کی تعریف ہو تو یہ تعریف ہوتی ہے. باقی آپ نے جو بات کی ہے نا کہ بھئی یہ جو 10 منسٹریز کو، ان کو آپ نے جو ہمارے وزیر اعظم نے ان کو اپریسیشن سرٹیفکیٹس دیے ہیں، تو اس کا مراد یہ نہیں ہوتا سر کہ اگر آپ کی 40 منسٹریز ہیں تو 30 فیل ہو گئے ہیں. انہوں نے 10 بیسٹ پرفارمرز کی بات کی ہے سر. پرفارمنس تو الحمدللہ ہماری ایک وقت بتائے گا، اور دنیا جان رہی ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس حکومت کو چلایا. ملک جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا اس کو مشکل سے نکالا، اور ان حالات میں جب یہ لوگ خود کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو معیشت کا بیڑا غرق کرنا تھا کر لیا ہے، آؤ اس کو ٹھیک کر کے دکھاؤ. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے اگر مراد سعید صاحب کی منسٹری کو بیسٹ پرفارمنس مل رہی ہے سر، تو ان کے کام کے اوپر مل رہی ہے. اگر کسی جگہ 2 موٹر ویز آپ کے اگر ایکسپینسو ٹول ٹیکس میں گئے ہیں تو وہ نون لیگ کا اس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے کہ ہر سال 10% ٹول ٹیکس بڑھے گا. ویئر ایز آپ یہ دیکھ لیں کہ 37 ارب روپے جہاں پہ لگائے گئے اس کی جگہ پر جو کلومیٹرز ہیں وہ 17 ارب روپے میں کام ہوا. پھر ایک ایسے سروس سینٹرز جو جناب بڑے ایک نومینل اماؤنٹ کے اوپر دیے گئے تھے، ان کو اوپن بیڈنگ کرا کے اس کی کمائی میں اضافہ کیا گیا، اور موٹر ویز کے ایک جال بچا دیا گیا. بے شک یہ سی پیک کا حصہ تھے، لیکن جس سپیڈ سے جناب علی بلوچستان اور آپ کے جو مغربی روٹس ہیں اس کے اوپر جو کام ہوئے ہیں، یہ ایک قابل تعریف چیز ہے. آپ پوسٹل سروسز کو دیکھ لیں، آپ یقین کیجئے کہ کبھی گورنمنٹ کے ادارے اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے. میرا خود ایکسپیرینس یہ ہوا کہ پیر محل سے مجھے ایک پارسل آیا جس کا ایڈریس غلط تھا. انہوں نے مجھے بڑے احترام سے کال کر کے ایڈریس لے کے میرے گھر تک وہ چیز پہنچائی. ہم تو یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی پوسٹل سروسز ہوں گی، اس طرح کے موٹر ویز سروسز ہوں گی، اس طرح قوم کا پیسہ بچایا جائے گا. اب ایک نوجوان لڑکا، ایک غریب گھر کا، متوسط گھر کا، اگر وہ منسٹر بن گیا ہے اور اس نے اپنی کارکردگی اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی دلیرانہ طور پہ نبھائی ہے اور جواب دیا لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جواب دیا جو اپنے وقت کے بڑے ماسٹر تھے، مشاہد اللہ خان جیسے لوگ، ان کو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اگر اس نے بات کی ہے تو اس نوجوان سے یہ کیوں اس طرح چڑھتے ہیں؟ پھر اس طرح کی بد اخلاقانہ گفتگو کرنا جو ہم اپنی فیملیز میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، اس طرح کی گفتگو کر کے کیا ہم کون سی روایت کام کر رہے ہیں؟ ہم کون سا ایک معیار قائم کر رہے ہیں؟ اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں پاکستان کی اپوزیشن اور پاکستان کے صحافی جو اپنے آپ کو نامور صحافی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ اخلاقیات ہوتی ہیں. کیا آپ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح رحیم کے ساتھ ہوا تھا، وہ سندھی جرنلسٹ کے ساتھ، کہ جس نے وہ ٹرین مارچ کو کور کیا تھا اور پیسے نہیں ملے تھے اور اس کی لاش چارپائی کے اوپر بٹھا دی تھی، اس طرح کی گندی اور غلیظ حرکتیں ہم کریں؟ کیا ہم لوگوں کو اس طرح ڈرائیں؟ کیا شورش کشمیری کی زبان کاٹیں؟ کیا میاں طفیل کے ساتھ جو برا بھلا سلوک کریں؟ کیا جاوید ہاشمی کے ساتھ ان کو برف کی سلوں کے اوپر لٹائیں؟ اس طرح کی چیز چاہتے ہیں ہم سے، ہم وہ نہیں کریں گے. ہم قانون کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے. ہم ٹوکروں والوں سے اتنا ضرور کہیں گے کہ بے شک آپ ٹوکرے لیجئے، بے شک آپ لفافے لیجئے، لیکن کم از کم ان اخلاقیات کی پاسداری ضرور کریں جو بات اپنے گھر میں آپ بیٹی کے سامنے بیٹھ. ٹھیک ہے چوہے صاحب، تھوڑی سی وقت کی کمی ہے کیونکہ آپ نے صحافیوں کے اوپر یا کچھ ایسے صحافیوں کی آپ نے بات کی جو آپ نے لفظ الفاظ استعمال کیے، ٹوکرو، لفافوں وغیرہ، لیکن تھوڑی سی یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ الزامات سیاسی بنیادوں پر لگنے چاہیے، لیکن صحافیوں کے اوپر جب الزامات لگائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اگر کوئی شواہد ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے ظاہر ہے آپ ایک اہم پیشے کے اوپر بھی بہت سے اعتراضات لگا رہے ہیں، بہت سے سوالات کو جنم دے رہے ہیں. میں نے تو افراد کی بات کی ہے،
میں نے ظفر علی خان صاحب کو برا نہیں کہا, میں نے شورش کشمیری کو برا نہیں کہا, میں نے سید صلاح الدین کو برا نہیں کہا. میں نے جناب علی اس ادب اور اس قلم سے اپنے ہاتھ سے میں اخبارات کو کرتا رہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قلم کی حرمت جو ہے وہ ماں بہن کی حرمت ہے, اور اس حرمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور جب ہمیں اللہ پاک موقع دے, ہم کسی جگہ چینل پہ بیٹھیں, کوئی گفتگو کریں ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں, کیا ایک عام آدمی کے بارے میں جب ہم بات کریں تو ہماری گفتگو سے یہ عامیانہ پر اور لچر پن نہیں ہونا چاہیے, اور یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں مولانا فضل الرحمان جیسا شخص بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کہہ زنی کرتا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو اخلاقیات کے جو نا معمار تھے, جن کی گفتگو سے, جن کی باتوں سے پھول جڑتے تھے. ہم نے اسی دور میں سید ابو العلا مودودی کو بھی سنا, ہم نے مفتی محمود کو بھی سنا, ہم نے جناب علی بڑے بڑے علماء کو سنا, اور ان کی گفتگو سے ہم علم حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سکھائیں گے ہمیں. ٹھیک ہے. کیا طریقہ کار ہے. میں مفتی محمود صاحب کی تحریک کا ایک ساتھی رہا ہوں ختم نبوت کا. میں نے ان کے ساتھ گوجرانوالہ کے جلسے دریاں سیدھی کی ہیں, میں نے ان کی گفتگو سنی ہے, میں نے مولانا مودودی کے پاؤں میں بیٹھا ہوں, قدموں میں بیٹھا ہوں. کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے, کبھی اس طرح نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, آپ کا موقف آ گیا, آپ کا بہت شکریہ. تھوڑی سی وقت کی کمی ہے, بڑی زبردست باتیں آپ نے کی ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم نے یہی بات کی ہے کہ جو موجودہ حکومت اس وقت تحریک انصاف صاحب کی ہے, عمران خان صاحب کی ہے, اس میں جس طرح کی الزامات اب لگتے جا رہے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن کی جانب سے لگائے جائیں, چاہے حکومت کی جانب سے لگائے جائیں, لیکن ان الزامات کے اوپر یقینی طور پر جو عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بات کی جا رہی ہے وہ 10 سے 12 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. کرسی کے یہ 4 پیر جو یقینی طور پر اس وقت گروی ہیں, کوئی کسی جگہ پہ گروی ہوں, کہیں کسی جگہ پہ گروی ہیں. ایسے میں عمران خان صاحب اپنے اتحادیوں کو جو کہ ناراض ہیں, اور جیسے خود عبد القیوم صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو پیر ہیں, یہ جو اتحادی ہیں, ان کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. کہ اگر حکومت اپنے اتحادیوں کو جو ناراض ہیں پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر, کیونکہ ان کے ووٹر ان سے سوال کرتے ہیں, اگر وہ انہیں نہ روک پائے تو پھر عدم اعتماد کی تحریک چاہے وہ کسی جانب سے بھی ہو وہ تو آ ہی گی ہی. لیکن عبوری حکومت کے حوالے سے جنرل ڈاکٹر عبد القیوم صاحب نے بھی یہی کہا کہ اب کیونکہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, کوئی بھی حکومت ہو اسے سوچنا ہوگا اس ملک کا, اس قوم کا, کہ کس طرح اس پہ بہتری لائی جائے. افتخار چودھری صاحب نے حکومت کا دفاع کرتے ہوئے یقینی طور پر تمام دعووں کو, تمام الزامات کو تردید کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ حکومت کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے, نہ ان کی ملاقاتوں سے اور نہ ہی اتحادی ناراض ہیں. مہنگائی کے بارے میں یقینی طور پر پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو پاکستان بھی اس سے 2-4 ہے. عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں اور مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں. آپ نے احساس پروگرام کی بات بھی کی, نوجوان پروگرامز کی بات بھی کی ہے, مختلف آپ نے اگزامپلز بھی دی ہیں, لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی, جس کے سوالوں کے جواب ہمیں حکومت کی جانب سے نہیں ملتے ہیں, اور حکومت خود اس بات کو مانتی بھی ہے کہ مہنگائی ہے, لیکن وہ سارا بوجھ دنیا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر ڈالا جاتا ہے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی, حکومت روک پائے گی اتنے اتحادیوں کو, یا اپوزیشن اتحادیوں کی پتنگ اڑا کے لے جائے گی. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. آپ دونوں مہمان حضرات کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.